सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ मेरी को एंकर अलीना इलियास और फ़खर रहमान साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आज वो हमारे साथ शरीक हैं। लाहौर से हमें शाहिद असलम साहब जो हमारे बोल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ लेके आते हैं, वो हमारे साथ होंगे। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो ये जो तनाज़ा इलेक्शन कमीशन का रोज़ाना वज़रा की एक टीम आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक अजीब सी टेंशन है इस वक्त मुल्क में। इस पर बात करेंगे कि ये मामला किधर जाता हुआ हमें नज़र आता है। दूसरा, चेयरमैन नैब का क्योंकि अक्टूबर में उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो उनकी तैनाती, नई तैनाती आइन और कानून के तहत तो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन से गुफ्तगू करना ज़रूरी है वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, लेकिन जो वज़रा के बयानात आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत की कोई इंटेंशन नहीं कि वो शहबाज शरीफ साहब से, जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उनसे कोई बात करेगी। तो क्या आइन कुछ और कह रहा है, हुकूमत कुछ और कह रही है, और उन वज़रा जो हैं उनका एक अपना आर्गूमेंट है, उस पर बात करेंगे वो क्या है। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक के कुछ ऑफिशियल्स को पकड़ा गया और फिर मियां मंशा साहब को भी एक FIA ने एक लेटर लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। किस तरफ ये मामला जाएंगे इसको देखना। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब की बड़ी तारीफ़ हुई है। एक अमेरिकन ने, ग्लेन बैक, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बड़े कंज़र्वेटिव पार्टी और हलकों से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने एक नई बहस शुरू की है जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की बहुत तारीफ़ की है, उनको अमन का सफ़ीर करार दिया है, पाकिस्तान की खिदमात को उन्होंने कहा कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिका के अंदर से ऐसी इतलात आ रही हैं कि एक ओपिनियन डेवलप हो रही है वहाँ पर कि जो बाइडन का, अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से टेलीफ़ोन ना करना, उनसे गुफ्तगू ना करना, इस हवाले से दबाव अमेरिका के अंदर से बढ़ रहा है और हो सकता है कि अब फिर जो बाइडन को फ़ोन करना ही पड़ जाए। वो क्या है, किस तरह इमरान ख़ान साहब ने जान बचाई वहाँ पे, तकरीबन 1000 मज़ार शरीफ से 3 फ़्लाइट्स उड़ी, पूरी वो तफसील है जो उसकी मज़ीद अभी आएंगे, लेकिन वो आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या है। और फिर आज एक ज़रूर इसका ज़िक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो तहाइफ़ मिले हैं उनकी तफसीलात जब हुकूमत से मांगी, वो तफसीलात नहीं दी गई, तो वो शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया, जहाँ पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं हुकूमत को। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो तहाइफ़ मिलते हैं उनको छुपाने की क्या ज़रूरत है। वो तहाइफ़ कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ात के लिए नहीं है, वो मुख्तलिफ़ जो ममालिक के सरबराहान हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से उनको दिए जाते हैं। मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों का तबादला होता है, तो इसको खुफिया रखने की क्या ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी जो है उसका तो मुतालबा ख़ुद इमरान ख़ान साहब करते रहे हैं, तो ये जो मामला है ये क्यों उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आज के मौज़ूआत। सबसे पहले हम ये बात करें कमीशन के हवाले से, जो एक कंट्रोवर्सी है, एक अजीब उसमें टर्न आ गया आज। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो जो बात कही थी जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, वो कुछ और थी, लेकिन आज आज़म सवाती साहब ने जो एक बात की है वो उसने तो ये सारे का सारा मामला मुहिम्मा बना दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो तैनाती थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, उसके हवाले से उनके पास बड़े राज हैं और पता नहीं वो क्या कुछ कह गए जोश जज्बात में। आइए ज़रा सुनते हैं सबसे पहले क्या फरमा रहे हैं जनाब आज़म सवाती साहब। अब ये बड़ी संगीन बात है, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे इन्होंने ये कहा कि आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन ने पैसे लिए हुए हैं। बड़ी संगीन बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाता हूँ। जब इनका तकर्रर हुआ था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की थी। उनकी इस गुफ्तगू में तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये कोई खुफिया राज हैं जो सीने में दफन है आज़म सवाती साहब के। सुनिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा था। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं हमें इत्मीनान है, इसमें हमारा इनपुट है। आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि ये कोई मेरे सीने में ऐसे राज हैं और मैंने हल्फ लिया हुआ है, ये कड़वा घूंट हमने पिया है। फ़खर रहमान, ये मुझे बयान फरमाइए, अब इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है, और ये मामला किधर जा रहा है।
یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہے اس کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پرائم منسٹر کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر مشاورت کرنا ضروری ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی مستقبل قریب میں جو اب معاملات آ رہے ہیں وہ چیئرمین نیب کی تقرری نہیں، میں چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں. ابھی نیب کا تو ہم آگے جا کے ذکر کریں گے نا، یہ چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو رہی ہے. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو تھی وہ عمل میں لائی گئی. یہ راز کون سے ہیں اعظم سواتی صاحب کے پاس؟ اب یہ جو اعظم سواتی صاحب جس کڑوے گھونٹ کی بات کر رہے ہیں اور جن رازوں کی بات کر رہے ہیں، اگر تو آپ کے پاس اس طرح کی کوئی معلومات تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر بننے کے لائق ہی نہیں تھے، اور اگر کوئی اور معاملہ ہے تو آپ کو وہ رکھ دینا چاہیے سامنے. نہیں، اس کا مطلب تو میں کھل کے آتا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر آئیں بائیں دائیں کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آدمی ہیں تو ظاہر ہے. علینا آپ ذرا بیان کیجئے، یہ جو اعظم سواتی صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وزیر اعظم صاحب نے بہت ساری باتوں کو چھپایا. اعظم سواتی صاحب کے سینے میں جو راز ہیں، بھئی تعیناتی تو کی وزیر اعظم صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس راز ہیں، میں حلف دیا ہوا ہے، میں وہ راز بتا نہیں سکتا. تو اس کا مطلب وزیر اعظم صاحب نے قوم سے غلط بیانی سے کام لیا کہ انہیں ان پر اعتماد ہے اور ان کی انپٹ اس میں شامل ہے. یہ اعظم سواتی صاحب الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ یہ سمی صاحب بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، ان کی سلیکشن پہ لگایا جا رہا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اعظم سواتی صاحب کے پاس بہت سے ایسے راز ہیں، لیکن اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے راز ہیں جو بہت سے لوگ لے کر آ سکتے ہیں. ان کو یاد ہونا چاہیے جب انہیں سپریم کورٹ میں بلایا گیا تھا اور ان سے سوالات کیے گئے تھے، اور بہت سے سوالات کیے گئے تھے جن کا وہ جواب نہیں دے سکے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ نااہل نہیں ہوئے. وہاں تو یہ بھی آبزرویشن آ رہی تھی اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو نااہل کر دیا جائے گا. لیکن پھر سے وہی بات آتی ہے کہ جو حکومتی وزراء ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایکچولی وہ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں. وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کو. پھر آپ یہ دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی 20-23 کے اور 20-28 کے الیکشن نہیں ہوں گے. بھائی آپ کا مینڈیٹ تو 5 سال کا ہے، تو اگر 20-23 کے اور 20-28 کے الیکشن نہیں ہوگے تو اس کے درمیان کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب دے دیں. اور آپ مینڈیٹ کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کا تو مینڈیٹ ختم ہو جائے گا. اس سوال کا میں چاہوں گی کہ آپ بھی جواب دیں، اس سوال کا میں چاہوں گی کہ آپ بھی جواب دیں کہ 5 سال کے بعد ان کا مینڈیٹ ختم ہوتا ہے. اور اس طرح اگر ایک وزیر آ کر یہ بات کرتا ہے کہ 2023 کا الیکشن نہیں ہوگا، 2028 کا الیکشن نہیں ہوگا، تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی کی بات نہیں ہوتی جناب. اچھا، اس میں فخر، میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی جو جانتے ہیں اور الیکشن کمیشنر صاحب کے ساتھ جن کے بڑے قریبی روابط ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال پر کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو بھی وہ ووٹ دینے کے لیے، حق دینے کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پر ایک تو کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو مین الیکشن کے آنے سے پہلے جو 2-3 الیکشنز اگر ہونے والے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے ان پروجیکٹس میں، اور اگر اس میں کوئی نقائص ہیں تو اس کو دور کر لیا جائے. لیکن حکومت جو ہے وہ تو اب ایک باضابطہ طور پہ روزانہ 2-3 وزراء کی ایک تو آتی ہے گروپ، اور وہ دن کا آغاز جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پریس کانفرنس سے ہوتا ہے. ایک آئینی یہ ادارہ ہے اور اس کے وہ سربراہ ہیں. تو یہ اگر اس طرح کی بات ہے، جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں، تو پھر وزراء کا یہ کہنا کہ وہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے چیف الیکشن کمشنر کی، اس میں بالکل وہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اپوزیشن کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، یا یہ کہنا کہ وہ اس وقت ان کے ماؤتھ پیس بن گئے ہیں، ان کا ثبوت لانا، تو یہ گورنمنٹ اپنی پوزیشن خود اس سے ان کی آکورڈ نہیں ہو رہی؟ بالکل آکورڈ ہو رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کے جو چیف الیکشن کمشنر کے قریبی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ اس کو عملی طور پر اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ کیسی کارکردگی دکھاتی ہے. بالکل دیکھیں، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے جب تک اس میں انگوٹھا تو لگتا ہی نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جب تک اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے تب تک اس کی خامیاں یا خوبیاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتی. تو بہتر ہے کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا استعمال کر لیا جائے، اور پھر اس کے اوپر جو چیز سامنے آئے گی تب آپ اس کے اوپر ٹھوس قسم کا موقف بھی اختیار کر سکتے ہیں. محض دوسری طرف حکومت کی جانب سے جو اس وقت الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ میرا خیال میں اب اس کا ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا. اگر آپ ان کی کسی سیاسی وابستگی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں
تو جس وقت آپ تقرری کر رہے تھے اس وقت آپ کو اپنی ریزرویشن شو کرنی چاہیے تھی. اور اب کیونکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے ان کی تعیناتی کو، اور آئندہ اب وزیر اعظم صاحب نے اتنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، عمران خان صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس پر اگر یہ سوال اٹھا رہے ہیں وزراء، تو یہ تو ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کریں اس حوالے سے. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ کپتان کے اعتماد کے بغیر تو نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں، اب معاملہ زیادہ خراب تو اس وقت ہوا نا کہ جب چیف الیکشن کمشنر وہ ایک کمیٹی کی میٹنگ میں تھے، پھر وہاں سے وہ اٹھ کر چلے گئے، پھر اس کے بعد اعظم سواتی نے جو ان کے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا اور پھر ان کو ان کے خلاف نوٹس بھی جاری کیا گیا، ان کو بلایا بھی گیا. تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ آج بابر اعوان اور اعظم سواتی دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور کیونکہ اعظم سواتی صاحب کے کچھ ایسا لگتا ہے کہ پرسنل گرج بھی کچھ نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے ان کا موقف زیادہ ہے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف جو پرائم منسٹر کے جو خیالات تھے اور پرائم منسٹر کا جو موقف ہے وہ ایک سائڈ پر ہے، اور دوسری طرف اسی طرح اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ کیبنٹ میں بھی یہ ایشو آیا تھا، اور اس ایشو کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی اپنے وہاں پر بات چیت کی تھی، لیکن وہ ساری ڈیٹیل اس کی تفصیلات جو تھیں وہ سامنے نہیں آئی تھیں. لیکن یہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو مہاجرائی چل رہی ہے، اس حوالے سے اگر آپ آئندہ آنے والے الیکشنز کا دیکھیں یا جو ہوں گے، اب تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا، سیاسی جماعتوں نے تو تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، تو یہ جو شفاف الیکشن کرانے کا جو ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ جیسے ایک بات سنیں ذرا، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، لیکن ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں جو پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں. تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں لے آتی ہے اس میں تبدیلی طریقہ کار میں کہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹس کے ذریعے ہوگا، تو اس میں پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بڑا اعتراض نہیں رہ جاتا. اب وہ کیا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے بارے میں کسی کو ابہام ہے تو وہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کر دے گی. لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں، یہ روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کر کے جو اصل مسائل ہیں ان پر بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک آئینی ادارے کے اسی طرح آپ وہ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے آ جائیں، اس میں آئین یہ کہتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کا تقرر قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم پاکستان مل کر کریں گے، کنسلٹیشن سے کریں گے. اب یہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، اس میں کچھ اور بھی بہت سارے عوامل آ گئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمات ہیں نیب کے، اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ بھی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے تو سنواتا ہوں فواد چودھری صاحب کی ایک گفتگو جو انہوں نے، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنیے ذرا. اب یہ ایک اچھا، اس میں ایک بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک شخص پر خود نیب کے وہ وہاں پر وانٹیڈ ہو، ان کے اوپر مقدمات ہوں، تو پھر اسی چیئرمین کی، اسی ادارے کے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے بات ہو، تو یہ بات لگتی ہے کہ یہ ایک نئی سچویشن ہے، بھلے آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. میں فروغ نسیم صاحب کی بھی بات آپ کو سنوا دیتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر اس پہ میں بعد میں آپ سے کمنٹ لیتا ہوں. فخر، یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے. یہ دونوں وزراء جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں ایک بڑا وزن ہے، لیکن ایک آئین کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں بیرونی دنیا سے، امریکہ، یورپ کی مثال لیں، تو وہاں پر جس شخص کے اوپر اس طرح کے الزامات ہوں، وہ خود ہی یہ کہتا ہے کہ اچھا جی میں تو اس پہ کنسلٹیشن نہیں اب کر سکتا، اپنے کسی بندے کو نامینیٹ کر دے، کسی جونیئر کو نامینیٹ کر دے، کیونکہ یہ استحقاق تو اپوزیشن کا ہے کہ ان کا نمائندہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کنسلٹ کرے. آئین کہتا ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف ہوں. وٹ ڈو یو سے؟ یہ ایک بالکل نئی سچویشن ہے. دیکھیں، اگر آپ آئین کے آرٹیکل کو دیکھیں تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی سچویشن بیان نہیں کی گئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایکیوز ہو تو اس سے پھر مشاورت نہیں کی جائے. ایکیوز بھی نیب کا ہو، یعنی کسی اور ادارے کا ایکیوز نہیں. وہ جو مقدمات قائم کیے گئے ہوں، جو الزامات لگائے گئے ہوں، وہ نیب کے ہی ہوں. ہاں دیکھیں نا، اس طرح کی کوئی اسپیسیفک ریسٹرکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے. وہاں پہ تو اپوزیشن اور پرائم منسٹر کے درمیان کنسلٹیشن کی بات کی گئی ہے.
جیسے فاروق نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جو ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ اس کو جوڑنا جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ قانون آپ کو اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اگر وہ ایکیوزڈ ہیں اور اسی ادارے کے ایکیوزڈ ہیں نیب کی طرف سے، تو وہ کسی اور کو کر دیں۔ اچھا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر، یعنی یا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہوں گے یا پھر اپوزیشن لیڈر کوئی اور ہوگا، کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جا کر سپریم کورٹ میں ہوگی، اور پھر سپریم کورٹ جو بات کہے گی وہ حتمی ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں جو حکومت کا موقف ہے، دیکھیں عام طور پر یہ بات آپ صحیح اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں اور ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایکیوز بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، یہ قابل فہم ایک بات ہے۔ لیکن اگر آپ آئین اور قانون کے دائرے میں ایک سیکنڈ میں قابل فہم بات، اگر ہم الزامات کی بات ہے نا، تو پھر وہ تو علینا اپوزیشن بھی الزام لگاتی ہے وزیر اعظم صاحب پر کہ نیب کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن تو کہتے ہی یہ ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ۔ اگر الزامات کی وجہ سے قائد حزب اختلاف جو ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی، نہیں کرتی حکومت، تو وہ الزامات تو وزیر اعظم صاحب پر بھی ہیں، تو پھر وزیر اعظم صاحب کون سی گراؤنڈز پر آ کے وہ ان سے گفتگو کریں گے؟ یا تو کوئی بھی شخصیت ایسی، یا تو کسی پر بھی الزامات نہ ہو، کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب کو بھی کسی عدالت نے سزا تو نہیں سنائی۔ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے۔ دیکھیں نا، اگر وہ کنوکٹڈ ہوتے تو وہ اپوزیشن لیڈر نہ ہوتے، تو یہ ایک پوائنٹ مجھے ایسا لگتا ہے جس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے۔ باقی تو جو قانون دان ہے وہی ہمیں بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے انہیں خط لکھا، مجھے لگتا ہے کہ خط کا جواب جو میرے ابھی مجھے درست کر دیجیے گا، اور میرے خیال میں جو خط کا جواب ہے وہ نہیں دیا، وہ الیکشن کمیشن کے میرے خیال میں ممبران کے حوالے سے لکھا، نیب چیئرمین کے حوالے سے نہیں لکھا، ان کے حوالے سے صرف شاید بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن مریم سے سوال کیا گیا تھا، مریم سے سوال کیا گیا تھا میڈیا کی طرف سے کہ بھئی آپ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو مریم پہلے تو خاموش ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں صدر صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی، پتہ نہیں ابھی اس بارے میں ڈسکس بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو مجھے تو سمی صاحب یہاں پہ فی الحال ڈیڈ لاک لگتا ہے، لیکن اگر جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپوزیشن لیڈر رہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ان پہ الزامات ہیں، وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں، اگر وہ کنوکٹڈ ہوتے تو وہ نااہل ہوتے اور اپوزیشن لیڈر بھی نہ ہوتے، تو آئی تھنک کہ ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے نیب نے آدھی گٹھ جوڑ کی، تو شاید یہاں پہ ہمیں ڈیڈ لاک نظر آئے، اور جیسے کہ فاروق نسیم صاحب کا آپ نے سنایا بھی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر لے گی یا سپریم کورٹ کی طرف۔ اچھا فخر، اگر مثال کے طور پر کوئی ایک نہیں فیصلہ ہوتا کسی نام پر، تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کو کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے، جب تک نئے چیئرمین کا تقرر نہ ہو اس وقت تک ان کو کام کرنے کا کہہ دیا جائے؟ دیکھیں ایسا اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ تو موجود نہیں ہے، نہ ہی کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ اس طرح کی بات لکھی ہے، کیونکہ جو ان کا ٹینیور تھا 4 سال کا وہ اب مکمل ہو رہا ہے۔ اب کس طرح سے ان کو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، وہ تو ایک انڈائریکٹ امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ لنگر آن کرتا ہے۔ لیکن آپ نے جو سارے مقدمات جو چل رہے ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر نیب کا چیئرمین نہیں ہے تو وہ تو اٹ ول کم ٹو این ہالٹ۔ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، تو وہ کیسے احتساب کا پروسیس کیسے رک سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک طرف آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ جب کسی شخص کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی جو ہے وہ اسپیسیفک مینشن ٹائم کے تحت ختم ہو جاتی ہے، یا تو اس کے اندر ایک ایکسٹینشن کی بات کی جائے، جیسے مثال کے اگر آرڈیننس کے ذریعے جو ان کی تعیناتی کا آرڈیننس ہے، اگر اس کے ذریعے حکومت کچھ قواعد میں تبدیلی کر دے تو وہ ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا؟ ہاں دیکھیں قانونی طور پر تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے۔ نہیں دیکھیں، اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کا مثال بھلے نہ ہو، لیکن قانون میں یہ حکومت کے پاس اختیار تو موجود ہے نا۔ اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ضرورت ایسی نہیں پڑی، بٹ دے ہیو دس اتھارٹی۔ لیکن اتھارٹی ہے، پھر اس کے بعد اس کی منظوری بھی تو لینی ہے نا آپ نے، تو پارلیمنٹ سے ہو جائے گی نا۔ ہاں دیکھیں جوائنٹ سٹی میں اگر وہ کروا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیٹ از لیگل، وہ وے آؤٹ تو نکل سکتا ہے۔ ہاں وہ دیٹ از لیگل، وہ وے آؤٹ تو نکل سکتا ہے۔ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے نا کہ اگر آپ چیئرمین نیب کو اس وقت اس کا آفس آپ خالی کر دیتے ہیں
تو یہ جو سارے مقدمات ہیں، جو انکوائریز ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری رک جائیں گی. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پیپل آف پاکستان. پھر تک گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. ابھی میں اگلی جو سٹوری ہماری آ رہی ہے، شاہد اسلم صاحب جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اس میں ایف آئی اے نے جو لیٹر لکھے ہیں اس میں میاں منشا صاحب کا ذکر ہے، بڑی بڑی فش کا ذکر ہے، اس میں بینکس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ وہی بینک ہیں، یہ کس طریقے سے ملے میاں منشا صاحب کو، کس نے دلوائے؟ تو یہ کہیں پر کیا کوئی کنائونس ہے؟ اس کو جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایک سچویشن ہے. لیکن مجھے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، تو جب واپس آتے ہیں تو شاید اسلم صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. اور یہ جو سارا سکینڈل ہے، منی لانڈرنگ سکینڈل، شوگر سکینڈل، اس میں ایم سی بی کے، مسلم کمرشل بینک کے اعلیٰ جو آفیشلز ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. لیکن ایف آئی اے نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں میاں منشا صاحب کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ جناب یہ آپ فی الفور اقدامات کریں، وگرنہ جو ان کے پاس اطلاعات ہیں ایف آئی اے کے پاس کہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے گواہوں کو کہ وہ اس منی لانڈرنگ کیس میں گواہی نہ دیں. ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. کہاں تک یہ جائے گی؟ یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں جو احتساب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ابھی ایک جو ایف آئی اے کا جو معاملہ ہے جس میں میاں منشا کو بھی لیٹر لکھا گیا اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بریک پر جانے جس وقت ہم گئے ہیں تو چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بڑی ایک یونیک سی سچویشن ہے، میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ بھی نیب زدہ ہیں. اچھا، اب اپوزیشن اگر آپس میں صلاح مشورہ کرے گی تو وہ بلاول بھٹو صاحب دوسری بڑی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی، اس کے لیڈر ہیں، تو وہ بھی نیب زدہ ہیں کیونکہ آصف زرداری صاحب کے اوپر مقدمات ہیں، ان کی فیملی کے اوپر سارے مقدمات ہیں. تیسری ایک بڑی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، جمعیت علماء اسلام. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بھائی، ان کو بھی نیب کے نوٹسز اور وہ ساری انکوائریز، ایک عجیب سا یہ ایک یونیک سچویشن ہے. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں پہلے کہ جس میں جس سے بات ہونی ہے وہ سارے کے سارے جو لیڈران ہیں وہ اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ. وفاقی وزراء کی بھی یہ بڑی زبردست بات ہے. تو فخر رحمان، یہ جو صورتحال ہے اس میں آئی ڈونٹ نو وٹ از دا موو وے فارورڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ صرف یہاں پہ شہباز شریف ہی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جب وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بلاول بھٹو بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اور پھر پی ڈی ایم کے اندر اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی لے کے انہوں نے ساتھ چلنا ہے. تو اصل میں ماضی میں ان جماعتوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایک تیسری پولیٹیکل فورس جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی 2008 میں الیکشنز کے بعد، تو اس دور میں تواتر کے ساتھ 3-4 چیئرمین نیب جو تھے وہ تبدیل ہوئے تھے. لیکن کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں میں ایک ہم آہنگی تھی، نیب میں کیسز پڑے ہوئے تھے، نہ وہ ان کے خلاف کیسز کو چھیڑتے تھے نہ وہ ان کے خلاف کیسز کو چھیڑتے تھے. لیکن جب ان کو یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تیسری پولیٹیکل فورس آئے گی اور پھر اس طرح سے ان کے سامنے جو ہے نا یہ ساری صورتحال آئے گی. تو یقیناً یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اور یہ چیئرمین نیب کی تقرری جو ہے، یا تو جس طرح سے آپ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گیا کہ یہ آپ جیسے بھی کرتے ہیں. شاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور جو کیس ہے اس کے حوالے سے تازہ ترین آپ کے پاس اطلاعات ہیں. اس میں مسلم کمرشل بینک کے کچھ آفیشلز کو پکڑا بھی گیا، اور بھی پتہ چلا ہے کہ بینکوں کے بہت سارے جو افسران ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ چنگا کٹاپا چڑھایا گیا. شاہد صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی تھینک یو سمیع صاحب. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میاں منشا صاحب ہیں ان کو ایف آئی اے نے ایک لیٹر لکھا ہے. آواز میں ڈسٹارشن آ رہی ہے. جی جی لیٹر لکھا ہے، مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. بولتے رہیں بسم اللہ پڑھ کے، پریشان نہ ہو. ڈاکٹر رضوان بڑے صاحب آدمیوں کا ذکر ہو تو پھر آوازوں میں ڈسٹارشن آتی ہے.
جی سمی صاحب، تو ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان ہیں جو ان شوگر کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے میاں منشا صاحب کو جو کہ ایم سی بی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے اس لیٹر میں بڑا اسٹرانگ ورڈڈ وہ لیٹر ہے سمی صاحب، اس میں انہوں نے بڑا تنبیہ کی ہے سخت الفاظ میں میاں منشا صاحب کو کہ اگر آپ نے جو شریف فیملی کے خلاف ایک منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے ایف آئی اے میں، 25 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا وہ کیس ہے، انہوں نے ان کو تنبیہ کیا کہ اگر اس میں آپ نے کوئی رکاوٹیں ڈالیں، جو کہ ایف آئی اے کے بقول بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، بہت سے ایسے گواہان ہیں، بہت سے ایسے بینکر ہیں جو ایم سی بی کے ہیں، اور انہیں بطور گواہ ایف آئی اے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کے خلاف عدالت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایف آئی اے کے بقول اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ایم سی بی کی ٹاپ مینجمنٹ. اور اسی سلسلے میں کل اتوار کو 19 سپتمبر کو ان کے ایک بڑے سینئر آفیشل تھے بینک آف مسلم کمرشل بینک کے جو سوری ہیں، عاصم سوری بھائی جان، قاسم سوری جو ہیں وہ اسپیکر ہیں، عاصم سوری صاحب، ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اسی چارجز پہ کہ آپ رکاوٹیں ڈال رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی اظہر محمود جو کہ ایف آئی اے سے ہی ریٹائرڈ ہیں گریڈ 20 میں، ان کو انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری لیے ہیں. یہ دونوں بندے ایف آئی اے کے بقول رکاوٹیں ڈال رہے تھے، یہ انڈیو انفلوئنس. اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ رکے ذرا، یہاں پہ ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں تھوڑا سا. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو اگر رک جائیں ذرا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بیان کیجئے کہ یہ ان کے پاس ایف آئی اے کے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ یعنی کوئی ای میل ہے، کوئی کنورسیشن ہے، یا ویسے ہی ڈاکٹر رضوان صاحب کو کہیں سے کوئی اطلاع آ گئی کہ جناب یہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے میاں منشا کو بھی خط لکھ دیا؟ کیونکہ دیکھیں میاں منشا کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت کلوز ہیں شریف خاندان کے. یہ مسلم کمرشل بینک جو ان کو ملا یہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں ملا، اور اس کے اوپر کچھ کیسز بھی ہیں. اے آر وائی کے جو حاجی صاحبان ہیں ان کا یہ ایک گلہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بہت ساری جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس وقت، تو وہ ایک چیز وہ چل رہی ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ہے ان کے پاس ایویڈنس ایف آئی اے کے پاس کہ روکا گیا ان کو تحقیقات میں شامل ہونے سے اور بیان نہ دینے سے یا حقائق چھپانے سے؟ جی سمی صاحب، میری ایک تو ڈائریکٹر جو ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے شام کو، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، میسیجز ہیں اور آڈیو میسیجز ہیں ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے دونوں بندوں کا موبائل جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، جو ایف آئی اے کے اظہر محمود ہیں اور جو سوری صاحب ہیں، ان دونوں کا انہوں نے ڈیٹا ریٹریو کیا ہوا ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے. اور یہ چیز انہوں نے اپنے لیٹر میں جو لکھا گیا میاں منشا صاحب کو اس میں مینشن کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کے یہ دونوں بندے جو گواہان ہیں ایم سی بی کے شریف فیملی کے اگینسٹ ان کو پریشرائز کر رہے تھے. اصل میں جو 26 لوگوں کی لسٹ سمی صاحب ایف آئی اے نے جمع کروائی ہے 17 سپٹمبر کو کورٹ میں کہ یہ 26 بینکرز ہیں مختلف بینکوں کے، ان میں سے 13 وہ لوگ ہیں جو ایم سی بی کے ہیں. یہ 26 لوگوں کی فہرست بیسیکلی ظاہر ہے شریف فیملی کے خلاف وہ گواہی دیں گے کورٹ میں، اور ان میں سے 6 نے دے دی ہے، باقیوں کی ڈیٹ جو ہے وہ 23 سپٹمبر کو پڑی ہے. اور یہ ساری تیزی جو ہے ایف آئی اے کی اچانک وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ 25 سپٹمبر کو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی پری اریسٹ بیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور لاسٹ ہیئرنگ میں ایف آئی اے کو کافی ڈانٹ پلائی تھی کورٹ نے کہ آپ نے اتنے مہینے گزر گئے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد، تو اب تک انویسٹیگیشن میں آپ نے کیا کیا؟ چند لائنیں صرف لکھی ہیں آپ نے ابھی تک. اچھا تو ایف آئی اے ہوا ہے ابھی، اور اسی کی یہ کڑی ہے. ایک اور سوال ہے میرا، یہ جو میاں منشا کو خط لکھا گیا ہے، یہ بتائیے کہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ منشا صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک ابھی پہلے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جناب آپ انفلوئنس کر رہے ہیں، پھر آگے اس کو بڑھانا، کیونکہ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اب وڈا کم پہ گیا یا وڈا کم پہ آنے والا ہے. تو کیا میاں منشا جو ہیں وہ بھی ایف آئی اے کی کسٹڈی میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے نیب نے انہیں بلایا تھا، وہ گئے نیب، اور جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں گیا وہاں پر ایک کپ چائے کا میں نے نیب نے مجھے پلایا اور میں واپس آ گیا، اور اس کے بعد معاملہ ٹائم فش. تو ابھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایف آئی اے ان کو کسٹڈی میں کچھ اس طرح کی موو بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل سمی صاحب، اس میں بالکل چانس ہے اس چیز کا کہ
جو میاں صاحب ہیں ان کے لیے شاید آگے کا جو آنے والا وقت ہے، چند دن ہیں، وہ شاید مشکل ثابت ہو سکتے ہیں اور شاید وہ اس کیس میں گرفتار بھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر 3 صفحوں کا ایف آئی اے نے لکھا ہے، اس میں اگر ہم اس کو بغور جائزہ لیں تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2008 سے 2010 میں آپ کے بینکوں میں جعلی جو ہیں اکاؤنٹس کھولے گئے شریف فیملی کے لیے رمضان شوگر مل میں، اس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، لیکن 2008 سے 2010 تک آپ کے بینک نے کوئی ایک ایس ٹی آر بی اسٹیٹ بینک کو نہیں بھیجی، یعنی سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ آپ نے نہیں جنریٹ کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے جو اکاؤنٹس جعلی اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے آپ کے بینک سے، یہ آپ کے نالج میں تھا، آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کی نالج میں تھا اور شریف فیملی کے پریشر میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بندوں نے کا پریشرائز کرنا گواہوں کو وہ ثابت ہے، ہمارے پاس شواہد ہیں، اگر آپ نے ان 2 بندوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایکشن بھی لیں، ایف آئی اے نے یہ بھی لکھا ہے اس لیٹر میں کہ یہ سوری صاحب اور اظہر محمود کے خلاف آپ ایکشن لیں انڈر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے یہ بھی ان کو تنبیہ کی ہے میاں صاحب کو کہ آپ فوری طور پہ ایک ای میل لکھیں اپنے بینک کو، تمام برانچز کو، جن کے متعلقہ ہمیں ریکارڈ چاہیے یا جن کے لوگ جو ہیں ایز ایویڈنس کورٹ میں پیش ہوں گے، اور انہیں آپ آگاہ کریں کہ کوئی بندہ بھی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے سیکشن 25 اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سیکشن ہر ادارے کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن میں ایف آئی اے کو کوآپریٹ کرے گا۔ شاید آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب حکومت فیصلہ کر لے، حکومتی ادارہ فیصلہ کر لے، تو پھر قانون جو ہے نا، وہ جو یہ شکیں ویسے سرد خانے میں پڑی ہوتی ہیں لیکن یہ بالکل سر پہ سینگ کی مانند نکل آتی ہیں، اور پھر جہاں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جویں منجی ٹھوکنی ہے، تو وہ پھر ویسے کام ہوتا جاتا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن ہونے والی ہے یا کوئی زیادتی ہونے والی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جب بھی حکومت یہ فیصلہ کر لے، اس کے تحقیقاتی ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلاں شخص کو، چاہے اس کا قد کاٹ کتنا بھی ہو، کہ اس کو ہم نے کسی چیز میں تفتیش میں شامل کرنا ہے، انہوں لمحہ پانا ہے، انہوں پٹھا کرنا ہے، تو بھائی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ ساری شکیں نکل آتی ہیں اور یہ بڑی ویلڈ شکیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو وزیراعظم صاحب کی بہت تعریف ایک امریکن جرنلسٹ کر رہا ہے، بڑا ریپیوٹیڈ امریکن جرنلسٹ ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے اندر ایک بات شروع ہو گئی ہے، ایک دباؤ امریکی صدر جو بائیڈن پر کہ وہ کیوں عمران خان صاحب کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کو کم از کم شکریہ کا فون کرنا چاہیے، کیونکہ سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچائی گئیں عمران خان صاحب کی ذاتی انٹرونشن کی وجہ سے، اور وہ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ امریکنز کی تھی۔ یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ یہ بات سن ہی چکے ہیں خبر کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اپنا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ توقع یہی کی جا رہی تھی، اس لیے کہ جو دورہ نیوزی لینڈ نے ختم کیا اس میں بھی برطانیہ کے ہائی کمیشن کا ایک رپورٹڈ رول تھا، وہ جو 5 آئیز جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی رپورٹ تھی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ اب یہ رپورٹ تو جعلی، اس میں کوئی شک نہیں، انڈیا نے یہ واردات کی ہے، اور انہوں نے جو پاکستان کی جو کوششیں تھیں کہ کرکٹ آ جائے پاکستان میں، وہ بالکل جیسے سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا تو ویسے ہی یہ بھارت نے حملہ کیا، اور اس میں انہوں نے برطانیہ کو یوز کیا، اس میں انہوں نے نیوزی لینڈ کو یوز کیا۔ یہ جو بیرونی جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ، وہاں پر انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو کینیڈین جو ویزا سیکشن ہے، کیونکہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گیا یو اے ای میں، اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک انڈین کینیڈین ہے، اور وہ اتنا مطلب میں ذاتی طور پر کچھ حوالوں کو، کچھ کیسز کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ویزے ریفیوز کیے ہیں، ٹوٹل ڈسکریمنیشن، اور اگر آپ انہیں کمپلینٹ کریں تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ہونا تھا، یہ ایک اس میں ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان اپنی ریئلٹیز کے مطابق باتیں کر رہا ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان سی پیک کی بات کر رہا ہے، تو ان کو اٹھ رہے ہیں مروڑ، تو اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے نا اس پہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا،
بھائی نہیں انہوں نے میچ کھیلا کوئی بات نہیں، نہ کھلے میچ، ہماری ٹیم بھی جا کے ان کے ساتھ میچ نہ کھیلے، جو ممالک آتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے میچ کھیلیں. تو اس میں اتنا ماتم کرنے کی اور اتنا کوہرام جو ہے نا وہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں خبریں ساری جو لوگوں کی ہیں، مہنگائی کی خبریں ہیں، اس میں لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور بس وہی چلتا رہتا ہے کہ جی وہ نیوزی لینڈ چلا گیا، اب انگلینڈ چلا گیا، ہائے اللہ جی پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، پاکستان آئیں گے سارے یہ واپس ذلیل و خوار ہو کے واپس آئیں گے. پاکستان کی ٹیم اتنی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان سے کھیلیں. یہ بند کریں ماتم واتم، ہمیں اچھا ہوا منافع لوگ یہاں سے چلے گئے. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی ہیئر، اس لیے کہ ہم اپنے گراؤنڈز کو ہم خود آباد کریں. ہمارے پاس PSL ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سو وی شوڈ بی فوکسنگ آن اٹ. اور ابھی جو ایک اور جو چیز میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کتنا عمران خان کو برا بھلا کہا انہوں نے کہ جی آئسولیشن میں چلا گیا پاکستان، اور اس کے بعد جو بائیڈن نے فون تک نہیں کیا. اب گلین بیک میں آپ کو بتاؤں، ایک امریکہ کے کمنٹیٹر ہیں، انہوں نے صرف ٹویٹر پہ ان کے کوئی 15 لاکھ فالوورز ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پرسنل انٹرونشن پر 1000 سے زائد لوگوں کی جانیں بچی ہیں، اور مزار شریف سے 3 فلائٹس اڑی جس میں تقریباً 1000 لوگ تھے، اور ان میں اکثریت امریکنز کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو نیٹو کے لیے کام کر رہے تھے، امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور امریکی فوج اور برطانیہ کی فوج انہیں چھوڑ کر وہاں سے جا رہی تھی. اور جو گلین بیک ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کے ہر لیڈر کو فون کیا، ہر جگہ ہم نے بات کی، کسی نے ہمیں جواب تک نہیں دیا. لیکن آفرین ہے ایک شخص پر جس کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے، ان کو ہم نے لکھا تو انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے حکام سے کہا جنہوں نے 3 جہاز ہمارے وہاں سے اڑوائے، اور یہ جو سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں یہ عمران خان کی وجہ سے جانیں بچی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب اب عمران خان سے میں نے یہ بات کی، ہم نے انہیں یہ بتایا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے، انہوں نے نہیں پوچھا ان کا فیتھ کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا بچائیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے. اور گلین بیک کہتا ہے کہ عمران خان امن کے سفیر ہیں، اور اس نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان کا نام اس طرح سے بلند کیا جاتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا. اور اب امریکہ کے اندر جو میں نے آپ سے بات کہی، امریکہ کے اندر وہاں پر ان کا میڈیا، اور یہ جو گلین بیک ہیں یہ کنزرویٹو ہیں پولیٹیکل کمنٹیٹر، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جو فوج کے بہت نزدیک ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو تمانچہ مارا ہے پوری دنیا پر، اور یہ جو تنقید، جیسے یہ ابھی آپ کو میں نے خبر بتائی کہ جی وہ برطانیہ اور نیوزی لینڈ والے کہتے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، یہ گلین بیک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں دوسری، یہ اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر پاکستان اور عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. عمران خان امن کا سفیر ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کی کوششوں کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے جو انہوں نے امن کے لیے کہی ہیں. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کہ جب وہ لوگ جو پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں انہی کی صفوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے نہ صرف ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کر رہا ہے بلکہ اس ملک کی تعریف کر رہا ہے. فخر، یہ تو آج فخر الرحمان پاکستان کا جو سر ہے، ہر پاکستان وہ فخر سے بلند ہونا چاہیے. بالکل، دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو اس کا تو ادراک کہیں نہ کہیں جا کر ہو جاتا ہے. پاکستان نے نہ صرف افغانستان سے انخلاء میں مدد کی، یہاں پر مہمان نوازی کے جو اعلیٰ ظرف تھے اس کا مظاہرہ کیا، بلکہ مزار شریف میں جس طرح سے کئی دن تک جو طیارے وہاں سے ان کو ٹیک آف نہیں کیا کرنے دیا جا رہا تھا، تو پاکستان نے اپنی گڈ ول کا استعمال کیا اور اس کے فوراً بعد ہی وہ طیارے جو تھے وہاں سے ٹیک آف کر گئے تھے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جس طرح کی ڈیسپریٹ سچویشن تھی افغانستان میں، اور جس طرح سے یہ جو نیٹو امریکہ کی سربراہی میں نیٹو ممالک تھے یہ وہاں سے نکل کے جا رہے تھے، تو پاکستان نے بہت کلیدی رول پلے کیا. اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا رول جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا. میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں، لیکن میں ایک اور بات کہوں کہ جب میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اس میں عمران خان نے جو بڑے پن کا مظاہرہ کیا، جب ان سے سوال کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن کی پالیسی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے فوجیں نکالی ہیں کہ افغان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ گفتگو کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، یہ صحیح پالیسی ہے امریکہ کی. اب وہ کیسے ہونا چاہیے تھا، کیسے ہوا، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، بٹ جو اسپرٹ ہے وہ بالکل، تو انہوں نے تو کچھ نہیں یہ محسوس کیا کہ مجھے فون کیا یا نہیں کیا، انہوں نے تو جو صحیح پالیسی پر جو کمنٹ تھا وہ کیا. تو آئی تھنک ہی سیٹ ویری ہائی مورل اسٹینڈرڈس.
समीर साहब, अगर आप इमरान खान साहब के जितने भी इंटरव्यूज़ हैं ये अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद जब तालिबान ने टेक ओवर किया, आप जितने भी इंटरव्यूज़ सुन लें वो बहुत क्लियर हैं इस हवाले से। उन्होंने कभी भी ये नहीं ख्वाहिश जाहिर की बहुत कि भाई हमें अमेरिका से मिलना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट कराया जाए। जो एक डेस्परेशन हमें नज़र आई वो डेफिनेटली सी बात है मुशीरों की तरफ से, वज़रा की तरफ से, जिस तरीके से वहाँ पर जाके चीज़ें की गई वो उनकी तरफ से नज़र आई। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो हमें उनकी तरफ से तो कोई ये चीज़ नज़र नहीं आती। और जैसे कि आपने कहा भी है कि शायद आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अब जो बाइडन को देर नहीं करनी चाहिए और बहुत जल्द जो है उसके लान तान अंदर ही से शुरू हो गई है, अंदर से शुरू हो गई है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि तुम कैसे आदमी हो, कैसी पॉलिसी बना रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम उस शख्स का शुक्रिया कम से कम देखें। अभी जो ग्लेन बैक ने कहा है कि जिसमें 1000 से ज्यादा लोग आए हैं और उनमें अक्सरियत अमेरिकन की थी, तो भाई आपको तो कम से कम आप इसी बात का शुक्रिया अदा करें, आप कुछ शर्म करें। इमरान खान को जरूरत नहीं है किसी कॉल की, वो तो जो कर रहा है वो अपने ज़मीर के मुताबिक कर रहा है और दुनिया तारीफ कर रही है। ग्लेन बैक कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये अमेरिकन है, टेक्सास का, इसका अपना रेडियो नेटवर्क है, पॉपुलर टीवी कमेंटेटर है। ये सिर्फ ट्विटर पे इसके 15 लाख फॉलोअर्स हैं और इसने कहा है कि जी वो बंदा ऐसा है कि और वो मुल्क ऐसा है कि हमें उनका एहसान नहीं भुलाना चाहिए। तो दुनिया कह रही है ये, इसमें कोई वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो जो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो बुरा भला कहा जा रहा है फखर रहमान, वो तो उनको इसको जो बाइडन को बुरा भला कहा जा रहा है। बिल्कुल इसी वजह से कहा जा रहा है ना कि आपके अंदर इतनी भी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि आप एक मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं एटलीस्ट उनको फ़ोन करके शुक्रिया ही अदा कर दें, क्योंकि जिन लोगों के इनखला की बात हो रही थी वो अमरीकी अवाम ही है ना, और ये सारे बात अभी इससे पता चला कि ये जो सारी फुटबॉल टीम्स और प्लेयर्स जो सारे वहाँ से निकले हैं वो इमरान खान की पर्सनल इंटरवेंशन से निकले हैं। देखिए पाकिस्तान अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है कि अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेने जा रहा है कम से कम उसके लिए आदमी बरादरी जो है ना वो मदद करे। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक बात जाते जाते कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो कर दिए हैं, आज़म साहब को तोहफे मिले हैं, अगर वो उन तोहफों की तफसील आप बयान कर देंगे तो इससे कोई सुबकी नहीं होगी। और जिन लोगों को जिन्होंने तोहफे दिए हैं पाकिस्तान को, मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे इस बात से वो कैसे कहेंगे कि जी आपने हमारे तोहफे क्या बता दिया कि हमने क्या दिया तो इससे हम खफा हो गए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि लोगों को बताना चाहिए ताकि हमारे दिलों में उन ममालिक की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो कि वो हमारे मुल्क को, हमारे वज़ीर आज़म को अगर तहाइफ़ दे रहे हैं तो उनके तहाइफ़ से हमें भी उनकी जो रिस्पेक्ट है उसमें इजाफ़ा होगा। और फिर दूसरी बात, इमरान खान साहब तो ख़ुद ट्रांसपेरेंट अंदाज में सारे मामलात को चलाने की बात करते रहे हैं, तो उन्होंने आके एक बड़ा अच्छा कदम किया कि जो भी तोहफ़ा होगा अगर किसी वज़ीर आज़म ने उसको अपने पास रखना है तो 15% की बजाय 50% उसकी पेमेंट करनी होगी, विच इज़ वेरी गुड। तो इसको आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में करें, बजाय इसके कि अदालत में जाएं, नोटिस हो, फिर अदालत के हुक्म से आप तफसीलात दें और उसे कहेंगे ये मुल्क नाराज़ हो। भाई जो तोहफ़ा देता है और ये कहता है बताओ ना मैंने ये तोहफ़ा दिया है, क्या उसकी नाराज़गी है? और अगर कोई नाराज़ होता भी है तो फिर वो अपने काम ने, हमें क्या, ये लोगों में तो आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में अपनी पोजीशन क्लियर रखें। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।